अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन वालैहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला मौलाना व मौलस सकलैन सैयदना व सैयदुल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन अबी अब्दिल्लाहिल हुसैन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उरीदो अन आमुरा बिल मारूफ़ व अनहा अनिल मुनकर व सीरा बसीरत जद्दी व अबी अली इब्न अबी तालिब सलावत। मैंने सरनामा कलाम के तौर के ऊपर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के वसीयतनामे के आखिरी फ़िक्रे मुंतखब किए, आपके सामने जिनकी तिलावत का शरफ़ हासिल किया मैंने, और जो उस वसीयतनामे की रूह का निचोड़ का अफशुरदा जिनमें पोशीदा है। ये वसीयतनामा आपने मदीने से रवानगी के वक्त अपने भाई मोहम्मद हनफिया को इनायत फरमाया था, तो जिसमें वो मदीने से अपनी रवानगी का मकसद, अपने खुरूज का मकसद बयान फरमाते हैं और कहते हैं कि उनका इरादा कोई जुल्म या सरकशी करने का नहीं है मुल्क में। वो तो इसलिए जा रहे हैं कि अम्र बिल मारूफ़ करें, नही अनिल मुनकर करें, अपने जद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को, और उसको ले के चलें अपने जद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और अपने बाबा अली मुर्तज़ा की सीरत के ऊपर। सलवात भेजें मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैं दोबारा से तमहीदी बातें नहीं अर्ज़ कर पाऊँगा। उसकी वजह यह है कि वक्त ख़त्म हो जाता है इन्हीं तो सिर्फ तमहीद की बातों में ही, इसलिए सीधे आज का जो मौजू मैंने मुंतखब किया है, जो वाक़यात मुंतखब किए हैं, उन पर आ जाऊँगा सीधे सीधे। आपसे गुजारिश है कि इस सिलसिले को शुरू से यूट्यूब के ऊपर देखें, यानी पहले एपिसोड से देखें और आखिर तक देखें, क्योंकि मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि ख़ास नुक्ते नज़र से, एक ख़ास अंदाज से वाक़ए करबला को और इस्लामी तारीख़ को, जो कि आज तक जिसके असरात चले आ रहे हैं, वो सब मरबूत है। जो वफ़ात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त से आज तक के सिलसिले मरबूत हैं, जो मुसलमानों के साथ जो वाक़यात पेश आते जा रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मैंने चाहा कि इन तमाम वाक़यात का, ख़ुसूसन वाक़ए करबला के पस मंज़र में, वाक़ए करबला की रोशनी में, इनका एक इस तरह का तज्ज़िया पेश किया जाए कि जिसे आज के ज़माने में हम कहते हैं साइंटिफ़िक हिस्ट्री, यानी हिस्ट्री सिर्फ़ कुछ बादशाहों के, कुछ जंगजुओं के, कुछ फ़ौजी सरबराहों के आमाल की कहानी नहीं होती। असल में वो जो कुछ हुआ होता है, जो सामने दिखाई देता है किसी बड़ी जंग या किसी ऐसे वाक़ये की शक्ल में, उन सब का एक लंबा तवील, उनके बीज कहीं और होते हैं, उनके पीछे की तरफ होते हैं, जिसका एक लंबा और तवील बैकग्राउंड होता है। तो उस बैकग्राउंड को समझने की कोशिश करें, और ये बैकग्राउंड हमेशा माशरे में, समाज के अंदर जो मुख्तलिफ़ तबक़े हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, उनके बीच होने वाले तसादुम में कहीं पाया जाता है। तो वो तसादुम क्या था, वो कशमकश क्या थी, वो तबक़े क्या थे, और उन तबक़ों में क्या कशाकश हो रही थी। आम तौर के ऊपर मौर्रिख़ीन ये गलती करते हैं बहुत ज़्यादा कि इस मामले को अब उन्होंने दो नाम रख दिए हैं, एक को कहते हैं सुन्नी, एक को कहते हैं शिया। वो सुन्नी शिया तसादुम की नज़र से देखते नहीं, ऐसा नहीं है। सुन्नी शिया नाम के फ़िरक़े तो पाए ही नहीं जाते थे। फ़िरक़े तो जो तबक़ात थे वो दूसरी तरह के तबक़ात थे। तो हमें उन तबक़ात के बाहमी इंटरेक्शन, आपस में जो अमल, उनका अमल और रद्द अमल साथ साथ हो रहा था, उनके अपने मफादात
ان کی اپنی فکریں، ان کا اپنا طرز فکر کے جس سے وہ ریزننگ کرتے تھے، جس سے وہ سوچتے تھے، تو وہ ساری چیزیں جو ہیں ان کا مطالعہ کیا جائے۔ شروعات کرتے وقت وہی 1 کو جب شروعات ہوئی تھی تو میں نے اس بات کو کہا تھا کہ ہمیں قتل حضرت عمر میں صاف صاف دکھائی دیتا ہے تصادم پیسے والوں کا غریبوں کے ساتھ، آقا کا غلام کے ساتھ، جو مالک ہے اس کا مزدور کے ساتھ، جو عربی ہیں ان کا عجمیوں کے ساتھ، جو مسلمانوں کی وہاں میجورٹی اکثریت ظاہر ہے کہ تھی، تو جو اکثریتی طبقہ ہے اس کا اقلیتی طبقے کے ساتھ، دونوں طرح کی اقلیت، یعنی ایک تو ہم اس کو مذہبی اقلیت کہہ سکتے ہیں، دوسرے جس کو ایتھنک مائنورٹی نسلی اقلیت کہا جاتا ہے، تو یہ دونوں طرح کے اقلیتوں کے ساتھ تو اس طرح کا تصادم موجود تھا، اور اس کی بھی اصل کہیں اور پائی جاتی ہے۔ اب حضرت عمر کے دور سے پہلے وفات رسول کے بعد 2 سال تک حضرت ابوبکر کی حکومت رہی، جو سریر حکومت کے اوپر جلوہ افروز رہے، اور دنیا جانتی ہے حضرت ابوبکر کو سقیفے میں منتخب کیا گیا تھا ٹھیک وفات رسول کے بعد۔ ساری کہانیاں اگر دہراؤں گا تو وقت نہیں ہے اتنا کہ ایک ایپیسوڈ میں اتنی باتیں دہرا سکوں۔ مختصر یہ کہ سقیفے میں جو آرگومنٹ، یہ بھی میں کل عرض کر چکا، جو آرگومنٹ پیش کیے گئے وہ بنیادی طور کے اوپر حضرت ابوبکر اور حضرت عمر نے پیش کیے تھے، اور صرف قریش سے یا مہاجرون سے وہاں صرف 3 اشخاص کے موجود ہونے کی خبر ملتی ہے۔ ایک حضرت ابوبکر تھے، ایک حضرت عمر تھے، ایک حضرت عبیدہ ابن جراح تھے، تو یہ 3 لوگ وہاں پہنچے تھے، اور حضرت عمر جس وقت حضرت ابوبکر رسول اللہ کی وفات ہوئی اور وہ ان کے پاس، ان کے جنازے کے پاس موجود تھے، تو ان کو بلا کر کے لے گئے تھے خاص طور سے کہ جلدی چلیے، وہاں سقیفے میں جو انصار ہیں، مدینے کے جو لوگ ہیں، وہ لوگ جمع ہیں اور وہ اپنا ایک لیڈر چننا چاہتے ہیں، قائد چننے کے لیے جمع ہیں، تو آپ کا جانا بہت ضروری ہے۔ اور خود حضرت عمر کی روایت رپورٹ کے مطابق، جو انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس اس کے راوی ہیں، اور انہوں نے یہ ایک خطبہ کہا تھا حضرت عمر نے، تو اس میں انہوں نے تفصیل بتائی تھی کہ وہ جلدی جلدی کرتے ہوئے گئے اور راستے میں سوچتے ہوئے گئے کہ وہ کون سے آرگومنٹس پیش کریں گے اپنے۔ تو یہ جو گئے تھے یہ حضرات، ان کی سوچ یہ تھی کہ ابھی تک چونکہ رسول ہر طرح سے جو وہاں کے حکومت آپ کہہ لیں یا انتظام کہہ لیں یا جو کچھ کہہ لیں، اس کے متفقہ علیہ اس کے سرپرست اور اس کے سربراہ کی حیثیت رکھتے تھے، اور رسول یہ سمجھتے تھے چونکہ عربوں کا میں ظاہر ہے کہ نسل اور قبیلے کا بہت زیادہ اہمیت دی جاتی تھی، تو یہ سمجھتے تھے کہ وہ قریش سے ہیں اور ہم بھی قریش سے ہیں، تو ٹھیک ہے ہماری برتری ہے اس حساب سے، اور جو انصار تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برتری بالکل تسلیم کرتے تھے، لیکن جب ان کو ان کے انتقال کی خبر ملی، ان کی رحلت کی خبر ملی، تو ان کو لگا کہ اب قریش میں سے دوسرے لوگ کہیں ہمارے اوپر برتری کا دعویٰ نہ کریں، اور اس لیے وہ اپنے لیے جو خزرج میں سے، جو ان کے بھی 2 قبیلے تھے مدینے کے، خزرج اور اوس، تو خزرج میں سے اپنا ایک سردار چننے کے پروپوزل لے کے بیٹھے تھے وہاں، جس کے اوپر وہ گفتگو کر رہے تھے۔ اب اس کی بھی اصل اور پیچھے جاتی ہے، ہجرت کے وقت جاتی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کی تو مدینے والوں نے بلایا ہی اسی لیے تھا کہ اوس اور خزرج میں ان کی بڑی پرانی دشمنیاں تھیں اور لڑائیاں چلی آ رہی تھیں، تو ان کو یہ لگا، انہوں نے یہ درخواست کی کہ آپ مدینے تشریف لے چلیں اور ہمارے بیچ امن اور صلح کرا دیں، ہم آپس میں لڑتے رہتے ہیں تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ تو اوس اور خزرج کے بیچ صلح ہو گئی تھی، اور پھر یہ سب انصار مل کر کے، اور عقد مواخات ہوا تھا، تو یہ سب کچھ ہوا تھا، اور اس کے بعد سے سب مل جل کے رہتے تھے۔ انصار کا بہت بڑا کردار ہے اسلام کے پھیلنے میں۔ قریش میں جو قریش کے جانے مانے لوگ تھے، جو قریش کے جو اشراف قریش کہے جاتے تھے، جو قریش کے ایلیٹ تھے، پیسے والے لوگ تھے، ان میں سے زیادہ تر
نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کی آخر وقت تک، یعنی اس وقت تک مخالفت کی تقریباً کہ جب تک مکہ فتح نہیں ہو گیا یا فتح ہونے کے قریب نہیں آ گیا، تب تک مخالفت کرتے آئے تھے۔ ہاں، انہی میں وہ لوگ تھے کہ جن کو اولون الاولون کہا جائے، جو بہت شروع میں اسلام لانے والوں میں تھے، جنہوں نے اس سے پہلے، جن میں سے کچھ نے حبشہ کے لیے ہجرت بھی کی تھی، وہ لوگ بھی تھے۔ لیکن قریش کا یوں ہی کوئی برتری، قریش کا ہمیشہ امت مسلمہ پر، یا یوں کہیں کہ ساری دنیا پر حکومت کرنے کا کوئی اصول ثابت کہیں سے قرآن میں نہیں ہے۔ ہم کہتے تو ہیں کہ سب کچھ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب اللہ کافی ہے، یہ کہتے تو رہے، مگر کتاب اللہ میں ایک بھی آیت ایسی نہیں ہے جس میں یہ کہا گیا ہو کہ قریش کو برتری حاصل ہے۔ اگر مدح کی بھی گئی ہے تو مہاجرون کی گئی ہے اور انصار کی گئی ہے۔ مہاجرون میں وہ لوگ تھے جو شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تشریف لائے تھے، اور در حقیقت فتح مکہ کے بعد سے ہجرت کا سلسلہ ختم ہو گیا تھا۔ یعنی اب اگر کوئی مکے سے، فتح مکہ ہو جانے کے بعد مکے سے آ کے مدینے میں رہتا ہے تو وہ مہاجر نہیں ہے، اب ہجرت کی کوئی بات نہیں رہ گئی ہے۔ تو اس صورتحال میں بھی جب یہ تینوں حضرات وہاں پہنچے تو انہوں نے قریش کی برتری کا نام لیتے ہوئے اور انصار سے یہ کہنے کی کوشش کی کہ یہ سمجھایا ان کو کہ حکومت تو ہمارا حق ہے، تمہارا ہے نہیں۔ اچھا، پھر دوبارہ دہرا دوں کہ وہاں قریش میں بھی سب لوگ موجود نہیں تھے، مہاجرین سارے موجود نہیں تھے، صرف 3 اشخاص تھے، صرف یہ 3 لوگ تھے۔ اور حضرت عمر کے بیہست کے اوپر، ان کے پروپوزل کے اوپر، آخر میں حضرت ابوبکر کے ہاتھ پر جب انہوں نے بیعت کی تو مدینے کے جو 2 قبیلے تھے، خزرج اور اوس، ان میں سے جو کمزور تر قبیلہ تھا اوس کا، اس نے سوچا کہ ہاں اگر ہم نے کہیں خزرج والے کو اپنا حاکم چن لیا تو یہ خزرج والے تو پھر ہمارے حاکم بن جائیں گے۔ پھر پرانی انہیں اپنی باتیں یاد آنے لگ گئیں، تو انہوں نے سوچا کہ اس سے بہتر ہے کہ حضرت ابوبکر کی بیعت کر لی جائے۔ اور اس طرح جب اوس نے حضرت ابوبکر کی بیعت کر لی تو پھر خزرج نے بھی بیعت کر لی۔ اس کے بعد یہ لوگ تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد سے جو کچھ ہوا، بہت کچھ ہوا، وہ تاریخوں میں موجود ہے کہ اس کے بعد حضرت عمر ہی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد 2 لوگوں نے کم سے کم، یعنی جو پرانے جو باوقار لوگ، جو جانی مانی ہستیاں مانی جا سکتی تھیں، خاص کر کے قریش کے ہی تھے یہ لوگ دونوں، تو ان دونوں نے ان کی بیعت نہیں کی۔ اور وہ 2 لوگ کون تھے؟ حضرت علی اور زبیر بن عوام۔ اور یہ لوگ جناب سیدہ کے گھر میں موجود تھے، اور بنی ہاشم کے اور لوگ بھی۔ اور اس کے بعد سے حضرت عمر اور حضرت ابوبکر نے جناب سیدہ کے گھر کے اوپر پہنچ کے ان کو ایک طرح سے ایک آرمڈ بینڈ کے ساتھ پہنچے تھے، اور ان سے بیعت لینے کی کوشش کی، اور جس میں باتیں بڑھیں، تلواریں نکلیں، کچھ یہ کہ لوگوں نے آگ لگانے کی گھر میں دھمکی دی، اور فاطمہ زہرا کو دروازے کے پاس آنا پڑا۔ شیعی روایتوں کے مطابق اسی ہنگامے میں وہ دروازے سے کچل کے اور بعد میں اسی چوٹ کی وجہ سے شہید ہوئیں۔ سنی کتب میں بعض میں یہ روایت ملتی ہے، بعض میں نہیں ملتی ہے۔ خیر، بہرحال اس سے بحث نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر جلوہ افروز رہے۔ مورخین کا یہ کہنا ہے، خصوصاً ان لوگوں کا جنہوں نے ان واقعات کی انالیسس کی ہے، جن کا تجزیہ کیا ہے آج کے زمانے میں، کہ دور حضرت ابوبکر میں قریش کی برتری پوری طرح سے مسلم ہوتی چلی گئی۔ مسلم اس طرح ہوتی چلی گئی کہ تمام تر جو عہدے تھے، تمام تر جو معاملات تھے، ان میں قریش دکھائی دیتے گئے، ایک استثناء کے ساتھ حضرت علی اور بنی ہاشم میں سے اور کسی کو بھی کسی ایسی جگہ کے اوپر نہیں رکھا گیا۔ سمجھا جا سکتا ہے کہ شاید یہ اس وجہ سے ہو کہ خوف ہو کہ ان لوگوں نے شروع میں فوری طور کے اوپر بیعت نہ کر کے اور ایک طرح سے ایک مزاحمت کا ثبوت دیا تھا۔ حضرت ابوبکر کا دور بھی بڑا
طوفانی دور کہا جا سکتا ہے. طوفانی اس لیے 2 سال کا ان کا مختصر سا وقفہ اس لیے طوفانی دور کہا جا سکتا ہے کہ اسی زمانے میں جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی خبر پھیلی، آس پاس کے تمام قبائل نے، بہت سارے قبائل نے اسلام سے انکار کر دیا. بہت جگہ بہت نقلی دعوے دار رسالت کے پیدا ہو گئے، اور اس کے لیے حضرت ابوبکر نے مختلف ایکسپیڈیشنز بھیجے اور ان کو دوبارہ آرام کرنے کی، ان کو کنٹرول کرنے کی مہمیں چھیڑیں، جن کو کہ ردہ کے معرکے کہا جاتا ہے. صلوات بھیجیں محمد والے محمد پر. خیر صاحب، 2 سال کا وقفہ گزرنے کے بعد حضرت ابوبکر علیل ہوئے. کہتے ہیں ٹھنڈک کے زمانے میں ٹھنڈے پانی سے نہائے تھے، نہانے کے بعد ان کو بخار آیا اور یہ بخار بڑھتا چلا گیا اور 15 دن تک وہ بقید حیات رہے. اس عرصے میں جب ان کو اس بات کا خیال ہوا کہ اب ان کی زندگی شاید اور آگے نہ ہو، تو انہوں نے حضرت عمر کو اپنے بعد خلیفہ نامینیٹ کیا. یہ سب جانتے ہیں کہ حضرت عمر کو حضرت ابوبکر نے خلیفہ نامینیٹ کیا تھا. یہ نامینیشن کیسے ہوا تھا، بس اس کے اوپر میں تھوڑا سا جلدی سے اس کے اوپر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے تاریخ تفصیل سے نہیں پڑھی ہے. اب 2 باتیں دیکھیے گا. حضرت ابوبکر کو خلیفہ کس نے بنوایا ہے، یعنی ایک شخصیت کا اگر نام لیا جائے تو کون سے شخصیت سب سے فعال ہیں ان کو پروپوز کرنے والے؟ حضرت عمر. حضرت عمر کو خلیفہ کس نے بنایا؟ حضرت ابوبکر نے. حل جزاء الاحسان الا الاحسان کا معاملہ ہے بھئی. تو اس کے بعد جب حضرت ابوبکر کی طبیعت کافی خراب ہوئی تو انہوں نے بلوایا صحابہ میں سے ایک بزرگ صحابی کو، جن کا نام کیا تھا؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف. مختصر تعارف پیش کروں گا. قریش سے تعلق رکھتے تھے، شروع میں اسلام لائے تھے، حضرت ابوبکر کے کہنے کے اوپر ہی اسلام لے کے آئے تھے، اور شروع میں مسلمان ہونے والوں میں تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. صحابی رسول تھے اور بہت پیسے والے تھے. اتنے پیسے والے تھے، ایک بہت ہی سکسیسفل بزنس مین تھے. کئی روایتیں ملتی ہیں. ایک روایت کے مطابق کسی نے ان سے ان کی کامیابی کا مقصد کا راز پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں کوئی پتھر تب تک نہیں اٹھاتا جب تک مجھے اس کا یقین نہ ہو کہ اس کے نیچے سے چاندی یا سونا برآمد ہوگا. اور جب بعد کے کافی وقفے کے بعد جب ان کا انتقال ہوا تو ان کا جو ورثہ تھا اس کا کسی ایک اسلامک سائٹ کے اوپر ہے کہ اس کا انہوں نے دینار چھوڑے تھے. دینار سونے کے سکے ہوتے تھے 4.5 گرام کے آس پاس، 4.5 گرام سونا. تو اس کو انہوں نے کنورٹ کیا ہے تو وہ $606 بلین سے زیادہ بنتی ہے دولت ان کی. $606 بلین. خیر بہرحال، تو یہ یاد رکھیے گا کہ حضرت میں اس بات کو کہتا ہوں اور کہوں گا اور آپ مانیں گے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف جو تھے یہ اسلام میں کنگ میکر ثابت ہوئے. کنگ میکرز کا ایک خاص رول ہوتا ہے، اور کسی بھی جگہ، کسی بھی سوسائٹی میں سماج کے طبقات میں سے جو طبقہ حاوی ہوتا جا رہا ہے اس کو اگر آپ کو دیکھنا ہے تو کنگ سے زیادہ کنگ میکرز کو دیکھ لیجئے کہ کنگ میکر کون ہے، کس کی برتری، کس کی بالادستی ثابت ہوتی چلی جا رہی ہے، وہ دیکھنا ہے تو ایک تو حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے. ان کو بلایا اور ان سے حضرت عمر کے بارے میں اپنی رائے ظاہر کی اور انہوں نے اس کی تائید کی. اس کے بعد دوسرے جس شخص کو بلایا وہ کون تھے؟ وہ تھے حضرت عثمان، وہی خلیفہ ثالث جو بعد میں ہوئے، بعد میں آ کر کے. ان کی دولت کے بارے میں غنی کہلاتے تھے. آپ خود ہی ڈھونڈ لیجئے کہ ان کی دولت، ان کے اثاثے کتنے تھے، آپ کو مل جائے گا، پتہ چل جائے گا بہت آسانی سے. میں نے کہا یہ سب کچھ آج کل انٹرنیٹ کے اوپر آپ کو مل سکتا ہے، مستند کتابوں سے مل جائے گا، یوں ہی نہیں اگر آپ ڈھونڈیں گے ٹھیک سے. تو ان 2 لوگوں نے، جو 2 لوگ کون ہیں؟ دونوں قریشی ہیں. کون ہیں؟ دونوں ایسے قبیلوں سے تعلق رکھتے ہیں جن کی بنی ہاشم سے نہیں بنتی تھی. دونوں ایسے قبیلوں سے تعلق رکھتے ہیں جن کی بنی ہاشم سے یعنی حضرت علی کے قبیلے سے نہیں بنتی تھی. اور ان دونوں لوگوں کو کے علاوہ وہاں اور کوئی نہیں ہے کہ جس کی گواہی اس بات کے اوپر ہو، جو نامینیشن لے کر کے حضرت ابوبکر کا عوام کے سامنے آیا اور انہی کی رائے سے
حضرت عمر جو ہیں وہ خلیفہ منتخب ہوتے ہیں۔ حضرت ابو بکر نے رحلت فرمائی، حضرت عمر مسند خلافت کے اوپر بیٹھے، نامینیشن سے بیٹھے، کوئی مطلب سقیفے کی طرح کی بھی کوئی میٹنگ نہیں ہوئی تھی۔ یہاں پر کوئی شورا کی طرح کی کوئی مجلس شورا بھی نہیں ہوئی تھی، کوئی ایلیٹ گروپ کو کسی جس کو آج کل آپ کالجیم کہہ سکتے ہیں، تو کالجیم بھی کوئی نہیں جمع کیا گیا تھا کہ جس نے مل کے کیا ہوتا۔ صرف یہ 3 حضرات تھے، حضرت ابو بکر نے پروپوز کیا تھا یا ان میں یا عبد الرحمن بن عوف نے پروپوز کیا ہو، ان 3 لوگوں کے بیچ کی یہ بات تھی کہ جس سے حضرت عمر مسند خلافت کے اوپر بیٹھے۔ وقت مجھے سمیٹ دینا ہے، میں نے سوچا 30 منٹ کے اندر، تو اس لیے آج کی گفتگو کو میں یہیں ملتوی کروں گا، لیکن یاد رکھیے گا کنگ میکر حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے، اور شورا میں بھی حضرت عبد الرحمن بن عوف ہی کنگ میکر تھے، اور حضرت عثمان تب مسند خلافت کے اوپر بیٹھے تھے۔ یہی دونوں حضرات تو کل ملا کر کے آپ کو 4 حضرات دکھائی دیتے ہیں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت عثمان۔ تو ان 4 لوگوں کا طے کیا ہوا 50 برس کی حکومت کا جو عرصہ ہے وہ بنیادی طور پر ان 4 لوگوں کے جنبش قلم، آپ جنبش زبان جو چاہیں کہہ لیں، تو اس سے طے ہوتا ہے، اور وہ جیسا بھی اچھا یا برا جو بھی گزرا ہو، اچھا گزرا، تاریخ داں مسلمان تاریخ داں کہتے ہیں۔ دوسرے بھی اس بات کے قائل ہیں کہ اسی عرصے میں ساری فتوحات، اسلام کی جو تلوار تھی، شعلہ بار تلوار، وہ عرب سے نکلی اور عرب کے تمام پڑوسی ممالک کے اوپر جو تھے ان کے اوپر اس پر مسلمانوں کا قبضہ ہوتا چلا گیا۔ تو یہ سب ان 3 بنیادی طور کے اوپر ان 3 خلافتوں میں ہی ہوا تھا شروع کی۔ تو یہ ساری کامیابیاں ہوئیں اپنی جگہ پر، اور اس کے ساتھ ساتھ طبقات اس طرح سے بٹتے چلے گئے کہ جیسے کہ جس کے نتیجے میں خود قتل حضرت عمر کا واقعہ پیش آیا تھا، جو میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں۔ کربلا کا واقعہ انہی واقعات کی بازگشت میں ہوا تھا۔ کربلا کا واقعہ اسی تسلسل میں ایک چین ہے جس کی کڑیاں ہیں، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، کانکیٹینیشن جس کو بولتے ہیں، ایک مسلسل تسلسل ہے۔ تو اس تسلسل کے نتیجے میں کربلا کا واقعہ پیش آیا، یا یوں کہیں کہ اس تسلسل کو ایک شکل دینے کے لیے نواسے کو ایک تصحیحی شکل، جیسا انہوں نے فرمایا ہے کہ اب ان کی نظر میں کہ نانا کی امت نانا کی سنت پر باقی نہیں رہ گئی ہے، وہ اس کو سنت کے اوپر واپس لانا چاہتے ہیں۔ لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ جا رہے ہیں، آپ شہید کر دیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا میں جانتا ہوں میں شہید کر دیا جاؤں گا۔ تو ممکن کیا ہے یقیناً کہ امام علیہ السلام کے اس عمل سے، اس قربانی سے ایک اتنا اسٹرانگ، ایک اتنا مضبوط میسج تاریخ دانوں کے سامنے، دنیا کے سامنے، آپ کے سامنے، ہمارے سامنے آج موجود ہے کہ ہم یہ کہہ تو سکتے ہیں، آج کی تاریخ میں ہم بیٹھ کے دیکھ تو سکتے ہیں کہ بعد محمد رسول سب کچھ وہ نہیں تھا جو محمد چاہتے تھے جیسا۔ چھوڑ دیجئے اس کو بھی، اس پر بحث کی جا سکتی ہے کہ محمد اصل میں کیا چاہتے تھے، لیکن سب کچھ ایک سا نہیں تھا۔ یعنی مخالف دھارے تھے، مختلف دھارے تھے آپس میں جو ٹکراتے رہتے تھے، تو اگر اتنا بڑا ایک واقعہ نہ پیش آیا ہوتا تو یہ آواز کبھی بلند نہ ہوتی۔ تو اس لیے امام حسین علیہ السلام شہادت دینے کے لیے گھر سے نکلے، اور آج میں جب وہ کربلا پہنچے تو عام طور کے اوپر میں شروع میں حضرت حر کا ذکر کیا کرتا ہوں کہ حضرت حر کون تھے۔ حضرت حر یزید کی فوج کے، یوں کہیں کہ ابن زیاد کی فوج کے، کیونکہ شامی فوج وہاں براہ راست نہیں آئی تھی۔ کوفے میں ابن زیاد کو یزید نے گورنر مقرر کیا تھا، اور اس کو ٹاسک کیا تھا اس بات سے کہ امام حسین علیہ السلام کو کوفے میں آزاد طور کے اوپر نہ آنے دے اور ان سے بیعت ہر حال میں لے لے۔
تو جب کہ امام حسین علیہ السلام اپنے بھائی مسلم ابن عقیل کے خط لکھنے کے اوپر کہ کوفے کے حالات موافق ہیں، آپ مکے سے کوفے کی طرف تشریف لا سکتے ہیں، تشریف لا رہے تھے، تو ابن زیاد نے 1000 کے قافلے کے ساتھ حر کو راستہ روکنے کے لیے بھیجا۔ واقعات آپ حضرات کو معلوم ہے، اشاروں میں بتاتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام نے جب دیکھا کہ کوفے کی طرف سے گرد اڑ رہی ہے، لشکر آ رہا ہے، انہوں نے پہلے سے پانی بھروا کے رکھا تھا، لوگ آئے، حر کا رسالہ پہنچا، آیا ہے دشمن کا رسالہ، راہ گھیرنے کے لیے آیا ہے، مگر سب کے سب پیاسے ہیں، جانور تک زبانیں نکالے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے سب کو پانی پلایا، سیراب کیا، پھر حر سے پوچھا کہ کیا ارادہ ہے، تو حر نے جب اپنا ارادہ بتایا تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگوں کے بلانے کے اوپر میں آیا ہوں۔ حر نے کہا مجھے ان خطوں کا کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام کی حر عزت کرتا چلا آیا ہے آخر وقت تک۔ جب نماز کا وقت ہوتا ہے اور امام حسین علیہ السلام اس سے پوچھتے ہیں کہ نماز کا وقت ہے، میں نماز پڑھوں گا، تو تم کیا اپنے رسالے کے ساتھ الگ نماز پڑھو گے یا میرے ساتھ؟ اس نے کہا کہ آپ کی موجودگی میں الگ کیسے نماز پڑھ سکتا ہوں؟ تو حر اور حر کا رسالہ امام حسین علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، یہاں تک کہ آپ کے وقت گزرتے گزرتے 2 محرم کو امام حسین علیہ السلام کے قافلے کو جب حر نے روکا کہ نہ تو آپ کو میں واپس جانے دے سکتا ہوں اور نہ ہی آپ یوں آگے جا سکتے ہیں، تو آپ بہتر یہ ہے کہ آپ کسی اور جگہ کے اوپر رکیں، تو امام حسین علیہ السلام کربلا کی طرف مڑ گئے اور کربلا کی زمین کے اوپر خیمے نصب ہوئے، سب کچھ ہوا۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ پھر کبھی ذکر کر دوں گا، اور آپ حضرات ویسے بھی جانتے ہیں۔ یہاں تک کہ شب عاشور آئی اور جب امام حسین علیہ السلام کی دیوی صلح کی اور امن کی ساری شرائط سعد ابن ابی وقاص کے لڑکے عمر ابن سعد نے، کہ جو کمانڈر ان چیف بنا کے بھیجا گیا تھا، اس نے جب ریجیکٹ کر دیں ابن زیاد کے کہنے کے اوپر ایک ایک کر کے، اور رات کو جب یزید کی فوج نے، عمر سعد کی فوج نے امام حسین علیہ السلام کے خیمے کے اوپر دھاوا بول دیا، تو حر نے اس سے پوچھا کہ کیا صلح کی کوئی شکل باقی نہیں رہی؟ کیا صلح کی کوئی شکل باقی نہیں رہی ہے؟ آپ دیکھیں اس میں بہت بڑی حر کے واقعے میں حریت کی ایک بہت بڑی مثال موجود ہے۔ جب اس نے کہا کہ نہیں واللہ کل جنگ ہوگی اور آدھا جوارح کٹ کے گریں گے، سر اڑیں گے، تو حر رات بھر بے چین رہے، اور صبح صبح حر یزید کے لشکر سے نکل کے مخالف لشکر یعنی امام حسین علیہ السلام کے چھوٹے سے گروہ کی طرف، لشکر کون کہتا ہے، ہم لوگ لشکر کہہ دیتے ہیں، یہ جنگ کب تھی؟ یہ تو کچھ مظلوموں کو گھیر کے اور ان کو مجبور کیا جا رہا تھا کہ ان کا موریل ٹوٹ جائے اور وہ جو ہیں وہ بیعت کر لیں، لیکن واہر امام حسین علیہ السلام حر ادھر آئے اور ادھر آ کے ہاتھ جوڑے شرمندگی میں، اور امام حسین علیہ السلام کی فوج کی طرف سے جنگ کرتے ہوئے شہید ہوئے، یعنی اسی فوج سے جس فوج کے وہ سردار تھے، اس سے جنگ کرتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کے دفاع میں شہید ہوئے خود۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر حر صاف صاف دیکھتے ہوئے کہ جہاں وہ ہیں وہاں سرداری ہے، وہاں منصب ہے، وہاں حکومت ہے، وہاں مال و زر ہے، وہاں مال و دولت ہے، آخر وہ امام حسین علیہ السلام کی طرف کیسے چلے آئے ہوں گے؟ آپ حر کے دل سے پوچھئے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 2 باتیں ہیں، 3 باتیں کہہ سکتے ہیں۔ پہلی تو یہ کہ حر کی شرافت و نجابت، کہ حر قبیلہ بنی تمیم کے تھے، اور قبیلہ بنی تمیم قریش میں سے نہیں تھا، قریش سے الگ تھا، اور بہت ہی باعزت قبیلہ، باعزت، پیسوں کے معاملے میں ہو یا نہ ہو، اپنے اعمال اور افعال اور اپنی زبان کے معاملے میں ہمیشہ سے باعزت قبیلہ رہا تھا۔ تو ایک تو حر قبیلہ بنی تمیم کے تھے، پہلی بات، ان لوگوں میں قریش کے نہیں تھے۔ دوسری بات، حر بے انتہا عزت کرتے تھے رسول اور آل رسول کی، جیسا کہ پہلے کے واقعات سے ظاہر ہے۔ اور اس کے بعد تیسری بات یہ کہ حر دیکھ رہے تھے کہ ظلم ہو رہا ہے، اور ظلم میں وہ ساتھی بننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ حر تشریف لائے، حر نے مولا سے اجازت لی، اجازت لے کے میدان کارزار میں گئے،
تلوار کھینچی، جنگ کی، ایک اکیلا حر، ہزاروں کا لشکر، پھر بھی مقاتل کہتے ہیں کہ حر اتنے بہادر تھے، حر اتنے جری تھے، حر نے اس شجاعت سے جنگ کی کہ 50 کے ڈھیر، 50 لوگ ان کی تلوار سے مقتول ہوئے، یہاں تک کہ حر زخمی ہوئے، زخمی ہو کے گرے، آواز دی، مولا کیا آپ نے قبول کر لیا؟ حر کا نذرانہ قبول کر لیا۔ مولا آئے، سرہانے آئے، حر کے سرہانے بیٹھے، حر کا سر اپنے زانوں پر رکھا، کہتے ہیں کہ رومال جناب سیدہ نکالا، حر کی پیشانی پر باندھا، مرحبا حر، آپ بتا گئے کہ آزادی رائے، انسانی آزادی اور شرافت کس چیز کا نام ہے؟ بے شک شرافت اگر باقی ہے حر، تو تمہارے جیسوں کے نام سے اللہ آپ کے مدارج کو بلند کرے اور آپ کی تاسی میں ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم حق کا ساتھ ہر قیمت کے اوپر دیتے رہے۔ آمین۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضاً بقضائہ و تسلیماً لامرہ۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔